बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन परिंदों की जिन्होंने वो जो मखमल का घोंसला दिया गया था उसको भी छोड़ के अब उड़ना शुरू कर दिया। कोई ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका और कोई फ्रांस जाने की तैयारियों में है। एक खबर आई है जिससे पता चल रहा है कि अब वो टाइम आ गया जिसके बारे में इमरान खान ने बताया था, जब मैं बाहर आऊंगा तो ये हुकूमत गिर चुकी होगी और ये सब इकट्ठे होकर भागना शुरू कर देंगे। एक शख्स दुबई के बेड पर लेटा हुआ है, एक अमेरिका में अब एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का ड्रामा रचा रहा है, एक फ्रांस में जाकर अपनी निजी मसरूफियात में मशगूल हो गया है, एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो शख्स जो सहूलतकारी में सबसे आगे था, जो जो एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात होते थे ना, तो सबसे पहला शख्स होता था जो जाके उस घर में बैठ जाता था जहां से कशकोल में कुछ डाला जाता था। सही, बिल्कुल सही, वो शख्स है स्पीकर पंजाब असेंबली, जिसके बारे में ये खबर आई है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपनी रूथलेस सीएम जो है, वो आज खबर चलवाई गई कि लंदन जा रही है, लेकिन अचानक उस खबर को वापस ले लिया गया कि नहीं नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। 5 तारीख तय हुई है कि उस शाम को वो सामान बांधेगी और फिर लंदन रवाना हो जाएंगी। क्यों? उसकी पेशगोई हमें बताई है जनाब वो चिड़ियों वाले बाबा जी जो नजम सेठी साहब है। उनकी एक छोटी सी आवाज ने हमें वो सारा राज बता दिया कि मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है, क्यों ये सब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि ये सब इस मुल्क में जहां इनको प्लेट में रखकर, वो कह रही थी ना ट्रे में रखकर भी मुझे पासपोर्ट देंगे, तो आसान रास्ता मुझे पता है कौन सा है, वो जो चुना गया आसान रास्ता, अब लगता है उस रास्ते के आगे खंदकें खोदी गई हैं, रुकावटें रखी गई हैं और अब वो उड़ना चाहते हैं क्योंकि उस पत्थर को पार कर लें। इस मुल्क में हालात इस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं कि अब इस मुल्क में इनका रहना नामुमकिन हो चुका है, जिसके बारे में हमें साबिक सदर आरिफ अलवी ने बताया था कि प्रेशर कुकर में गैस भर चुकी है, अब वो फटने को है, उसकी सीटी आवाजें दे रही है और जब ये फटेगा तो ये सारे बाहर भाग जाएंगे। इस सरजमीन पर वही रहेंगे जिनकी ना जायदादें बाहर हैं, जिनके ना बिजनेस बाहर है, यानी पीटीआई के वो रहनुमा जिनका सब कुछ जीना मरना उड़ना बिछोना ये मुल्क है, वो यहां पर रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही साबित हो रहा है, हालात बता रहे हैं कि ये बारी बारी उड़ के जा रहे हैं। और इस मुल्क में जिसके बारे में जब आपको याद होगा आसमा शराजी साहबा ने एक शो में इरफान सिद्दीकी साहब से कुछ पूछा था कि नवाज शरीफ प्रेशर कुकर नहीं बनने देते, उनकी सीटी बजती रहती है और थोड़ी थोड़ी हवा उनकी निकलती रहती है। इसी नवाज शरीफ ने अब अमेरिका में बैठकर इस मुल्क के खिलाफ जो बोलना शुरू किया, अल्लाह की पनाह, वो शख्स जिसको लाया गया, संभाला गया, सब कुछ दिया गया, जिसके बारे में कैप्टन सफदर भी अब कल हमें बता चुके कि वो जो लाए थे उन्होंने ये इलेक्शन उनसे छीना। उनसे बंदा पूछे कि जिस शख्स को उसके घर वालों ने पसंद नहीं किया, NA 130 कहां पर है? लाहौर में, और वो हल्का जिसको चुना गया, महफूज तरीन हल्का चुना गया नवाज शरीफ के लिए कि यहां पर वो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका जब मुकाबला 76 साल कैंसर पेशेंट जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से पड़ा तो 86,000 वोटों से उन्हें शिकस्त हुई। और बनाने वाले कारीगरों ने उनके लिए जो फॉर्म 47 बनाया, उसमें कारगर्गी उनकी देखिए कि उस पर भी कार्ड पलक ये जब संवारने में लगे हुए थे तो जमा तकसीम ही भूल गए, 14 कैंडिडेट्स के वोट ही जीरो कर दिए। वो फॉर्म फिर इलेक्शन कमीशन को शर्मिंदगी का सामना करके अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। अगर वो सच था तो मुंह पे मारते आके नवाज शरीफ साहब की जो इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, देखे असल फॉर्म 45 मेरे पास ये है, लेकिन वो सच होता तो कुछ बताते। अब वो अमेरिका जा बैठे और उनमें वो हवा भरी जा रही है कि मियाँ साहब तुसी शेर हो। उनकी बेटी बार बार हमें ये बताती रही कि दलेरी सीखनी है, बहादुरी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। क्या बहादुरी सीखें? जो 3 दफा डील करके भागा, जो चौथी मर्तबा आखिरी टास्क मुकम्मल करके अब भागा है कि 26वीं आईनी तरमीम में वोट दो और पासपोर्ट लो। अब वो पासपोर्ट लेकर पहले अमेरिका गया, वहां जाके अब लोगों में बैठ के शेर बनना शुरू किया। अल्लाह की पनाह वो मफरल भी उतर गया और वो मास्क भी उतर गया कि मियाँ साहब मुंह छुपाते फिर रहे थे इस मुल्क में। उन्होंने एक मर्तबा भी मुंह से मास्क नहीं उतारा था कि किसी को मियाँ साहब को शर्मिंदा होने वाली शक्ल नजर आ जाए। अब वो अमेरिका जाके क्या कह रहे हैं कि मुझे ना छेड़े, मेरे अंदर बहुत से राज दफन है, अगर हमारी हुकूमत को गिराया गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं वो राज बता दूंगा। मियाँ साहब तुसी राज दसो, तुसी मुंह खोलो। एक मरतबा आपने 18 सितंबर 2023 को भी मुंह खोला था कि मैं आकर इस मुल्क में जनरल फैज और जनरल बाजवा का एहतसाब करूंगा, मैं साकिब निसार को कटारे में खड़ा करूंगा, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा जब तक मैं इनसे हिसाब ना लूं। फिर हुआ क्या? फिर 21 अक्टूबर को वो मखमली जहाज में बैठकर इस मुल्क में आया, उसने कबूतर उड़ा के हमें दिखाया
لیکن لوگوں نے اس کے طوطے اڑا کے رکھ دیا. اب وہ امریکہ میں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی بات پر, جو راز انہوں نے اگلا ہے, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ روڈ میپ کیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کیا چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جعلی منصور حلاج کی ایک آواز سنیے. ہم تہیہ طوفان کیے ہوں تو اس لیے اتنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے. چھڑ جائیں گے میاں صاحب. گزری میں نے پہلے کہا بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے, بہت کچھ فیس کیا ہم نے, بہت کچھ فیس کیا ہے, بہت صبر سے کام لیا. صبر اس شخص نے کیا ہے جس کا نام عمران خان ہے. 452 دن سے زائد ہو چکے, شاید 455 دن ہو چکے ہیں عمران خان کو جیل میں. کبھی کہا گیا وہ ٹوٹ رہا ہے, کبھی کہا گیا وہ یہ سہولتیں مانگ رہا ہے, کبھی یہ کہا گیا کہ وہ 5 سٹار ہوٹل کی زندگی جیل کے اندر گزار رہا ہے. لیکن جب وہ تصویریں انہیں سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑی تو اس کے اندر حقیقت سامنے آ گئی. سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے اور خود بولتا ہے. اس تصویر میں کیا تھا کہ ایک 6x8 کا چھوٹا سا سیل جس میں ایک بیڈ لگا ہے, ایک واش روم ہے جس کی دیواریں آدھی ہیں اور اس کا دروازہ بھی نہیں ہے, سامنے ایک واٹر کولر پڑا ہے اور چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہے جس پر کتابیں ہیں اور ایک پانی کی بوتل اور دیوار پر لٹکے ہوئے کپڑے. یہ تھی وہ شاہانہ زندگی. جب اس ملک نے وہ تصویریں دیکھیں تو پھر ان کو عشق ہوا اس شخص سے کہ وہ کس تکلیف میں ہے, جس کو اوون میں رکھا گیا, جس کو پنجرے میں بند کر کے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. اس شخص کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے خود بہت آ گئی, جس کے بارے میں یہ کہتے تھے نا ہم نے 6 سے 8 بیرکیں توڑ کے اس شخص کے لیے بڑی بیرک بنائی ہے. وہاں وہ کھلی آزادی سے سیر کرتا ہے, واک کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے. اس جیل کے بارے میں جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس میں ایک باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جم رکھا گیا قیدیوں کے لیے. لیکن اس شخص کو صرف ایک سائیکل اور کچھ ڈمبل دیے گئے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے, کیونکہ اس کا جنون صرف اور صرف سپورٹس مین کی طرح اپنی صحت کو, اپنی باڈی کو شیپ میں رکھنا ہے. جناب اس شخص کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ وہ مرغیاں کھاتا ہے. جناب آپ اس جیل کا مینول نکال کے دیکھ لیں, فوڈ مینول کیا ہے کہ آپ جو کھانا چاہیں پیسے جمع کرائیں اور کھائیں. جب خالد جمیل صاحب میری ویڈیوز میں, جن کو 1 ہفتے کے لیے اس جیل میں رکھا گیا تھا, وہ بتاتے ہیں بار بار کہ اس جیل میں عام قیدیوں کو عمران خان سے زیادہ سہولتیں ہیں. آج وہ دن ہے جس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. پورے 2 سال ہو چکے. 3 نومبر 2022 کو جب وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو یہ شخص جس کی پنجاب میں اپنی حکومت تھی, وہ اپنے قاتلوں کے نام FIR میں نہیں درج کروا سکتا تھا, بلکہ FIR ہی درج نہیں کروا سکا. جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا اس کے وکیل نے بیٹھ کر ہمارے پیسوں سے چلنے والے ٹی وی پر یہ پریس کانفرنس کی کہ دیکھیں مذہبی منافرت کی وجہ سے اس پر یہ حملہ ہوا. وہ شخص آزاد گھوم رہا ہے, عمران خان جیل میں جس پر قاتلانہ حملہ ہوا. اور ہمارے دانشور 160 پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ دیکھیں یہ امریکہ کے خلاف کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اس ملک میں فساد کی جڑ ہے, یہ اتنا انفلوئنشل ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کر رہا ہے. وہ شخص کی حالت آج بھی دیکھیے, 2 سال بعد سارے ملک میں دیکھا کہ اس پر گولیاں چلی, اس کی زخمی حالت دیکھی, اس کو سب کچھ برداشت کرنا پڑا. اس نے ایک لب نہیں کھولا, اس نے لب کشائی نہیں کی کہ مجھ پر کیا کچھ بیتا. لیکن آج بھی اس کو سب سے انفلوئنشل مین کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہی ڈر ہے کہ ابھی تک اس شخص کو توڑا نہیں گیا. ڈیلز آفر کی جا رہی ہیں لیکن اس نے ایک بھی ڈیل کو چنا نہیں. اب نجم سیٹھی صاحب جو ان کی اپنی چڑیاں, وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, وہ ذرا سنیے. کہ چلے گی اگلے 2-3 مہینے, اچھا, اس کے بعد یہ فیل ہو جائے گی. یہ بھی میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے نا جی, ان کی ساری سیاست جو ہے وہ عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کی اپنی حیثیت ہو نا تو وہ ڈیلیں کر سکتے. انہوں نے جو بھی ڈیل کی ہے اس کا ساری جو ہے نا وہ عمران خان کے ہاتھ میں. اگر خان ان کی بات نہیں مانتا تو یہ مجبور ہو جائیں گے, خان کی بات مانیں گے, ادھر کی بات نہیں مانیں گے. اچھا, جب خان کی بات مانیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خان سے, تو پھر یہ جو ڈیل ہوئی ہے بھائی لوگ وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک کھڑکائیں گے ان کو. پھر بعد میں ڈیل ابھی بھی آفر کی جا رہی ہے, وہ نہیں مانتا. وہ شخص کیوں مانے؟ اس کی جتنی کمزوریاں تھیں آپ نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لی. سب سے بڑی کمزوری بشرا بی بی تھی, ان کو بھی 9 ماہ جیل میں رکھا گیا اس قصور میں, اس جرم میں جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. ایک کیس میں سزا دی جاتی ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی وائف ہے, انہوں نے انفلوئنس کیا ہے تو انہیں توشہ خانہ میں سزا دی جاتی ہے.
تو ایک کیس یہ بنا دیا گیا کہ بشرا بی بی ان کی بیوی نہیں ہے عدت میں نکاح کیس میں، تو ان کو سزا دے دی گئی. اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اور ہمارے قانون کو بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ ایک موم کی ناک ہے، جدھر چاہے مرضی موڑ لے. میں آتا ہوں مریم نواز کب جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں اس ابد طرف، لیکن اس سے پہلے ایک دھمکی آخری لگائی گئی ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ جھکا نہیں ہے، اس نے ڈیل پکڑی نہیں ہے. کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جو چیز بتا رہے ہیں نا، یہ یہی سمجھے کہ وہاں سے بولا جا رہا ہے کہ مان جاؤ، ڈیل چن لو، تاکہ اس ملک میں کچھ ہم پیچھے ہٹنے کے قابل ہو سکے. وہ جو ضد باندھی گئی ہے اس کو توڑا جا سکے کہ آپ نہیں ٹوٹتے تو ہم ہی تھوڑا بیک فٹ پہ چلے جائیں. وہ ڈیل آفر کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آخری دھمکی، جس کے بعد شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اس دھمکی لگانے کے بعد اس ملک کے حالات کیا ہوں گے، جس کے 4 کروڑ ووٹر اس ملک میں ہیں. ووٹر نہیں، اگلی 3 نسلیں بھی اس شخص کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہیں. آج بھی آپ 5 سال کے بچے سے جا کے پوچھیں نا چور کون ہے تو کہے گا نواز شریف. اگر کسی بچے سے پوچھیں نا کہ آپ کا ہیرو کون ہے تو کہے گا عمران خان. یہ ہو چکا ہے اس ملک میں. ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹیں، بیٹھیں، کیونکہ آپ نے آ کے ووٹ تھوڑی مانگنا ہے، لوگوں سے تھوڑی کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے واپس آپ کے اپنے دفتروں میں بیٹھ جانا ہے. لوگوں کا سامنا نہیں کرنا. لوگوں کا سامنا کرنا ہے سیاست دانوں نے. وہ 100 طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں. اب جو آخری دھمکی لگائی گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے گا، ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا، ان کو سزا سنائی جائے گی. تو پہلے کون سے عمران خان لندن کے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، ابھی وہ تو ڈیالہ جیل میں ہی ہیں. جو ان کی سہولتیں ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ روز ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک سیل کی لائٹ بند کر دینا، کمرے سے باہر نہ نکلنے دینا، کھانا جو ہے وہ لو معیار کا دینا، توڑنے کی پوری کوشش کی جانا. لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی خون کے آخری قطرے تک اس ملک کی جنگ لڑوں گا اور حقیقی آزادی آپ کو دلوا کے چھوڑوں گا. لیکن اب جو آخری دھمکی لگائی گئی ہے اس کا اثر اب پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کو یہ اطلاع ضرور دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے چند دنوں میں یہ جن کے لیے قاضی صاحب وغیرہ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ فوجی حراست میں جانے والے ہیں. ملٹری کورٹ. تو پھر سوچئے گا کہ اس وقت یہ کیا کریں گے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں آف کورس سر، ان کا نام تو ہم لے ہی سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ فوجی حراست میں جائیں گے کچھ دن بعد ہی لگ رہا ہے، کچھ دنوں بعد. تو مطلب ان قریب یہ چیز ہونے والی ہے. میں ان قریب نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تھنگز آر ریڈی نیٹ پہ. تھنگز آر ریڈی، بالکل تیار کام ہے. یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اب ملٹری کورٹ میں لے جایا گا. اور جرم کیا ہے؟ وہ مقدمہ جس کے بارے میں عمران خان خود کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیجز لے آؤ، جوڈیشل کمیشن بنا لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لو. اگر میں قصوروار ہوں، ذمہ دار ہوں، تو میں حاضر ہوں. جنہوں نے قصور کیا انہیں سزا دے، جو بے گناہ انہیں چھوڑ دیا جائے. لیکن ابھی بھی 80 سے زائد لوگ ملٹری ٹرائل کا ویٹ کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے، کوئی اس بارے میں نہیں بتا سکتا. کیونکہ جب بھی اٹارنی جنرل سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ معاملہ چل رہا ہے. قاضی صاحب اس کیس پر پتھر رکھ کر جا چکے ہیں، لیکن وہ پتھر اب اٹھانا ہے یا افریدی صاحب کو کہ وہ کب اس ملک کے بنیادی حقوق اور عام انسان کے برابر درجہ اس ملک کے شہریوں کو دلواتے ہیں. وہ کب ہوگا؟ ہم سب منتظر ہیں. ان کی سپیڈ سے تو لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی میں، بہت جلدی بہت کچھ ہونے والا ہے. لیکن سب کو امید ہے کہ اب سب نظریں اسی طرف لگی ہیں جو شہر دستور کی سب سے بڑی عمارت ہے، جس کی کرسی پر اب قاضی صاحب کی بجائے جسٹس یا افریدی صاحب بیٹھے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس طرف کب چیزیں موو کرتی ہیں. اب آتے ہیں بھاگنے والوں کی لسٹ کی جانب. جناب امریکہ جا کے پہنچ چکے ہیں انواز شریف صاحب، جو سب سے بہادر تھے، 4تھی دفعہ بھاگ چکے ہیں. اور اس کے بعد مفاہمت کا بادشاہ بیڈ پر لیٹ چکا ہے دبئی میں. اب مریم نواز شریف جو ہیں وہ 5 نومبر کو لندن جا رہی ہیں اور نجی مصروفیات بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد جناب چیز ایک اور کو جوڑے، وہ جو سہولت کار، جو رابطہ کار، جو سب سے پہلے جا کے جنرل باجوہ کے گھر بیٹھ جاتا تھا، جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی، جناب وہ جا رہا ہے آسٹریلیا 7 روزہ دورے پر. اسپیکر ملک احمد خان آسٹریلیا میں کامن ویلتھ پارلیمنٹ ایسوسی ایشن کانفرنس میں شرکت کریں گے. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڈر نے قائم عام اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چارج سنبھالیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. یہ سارے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حمزہ شہباز پہلے جا کے فرانس بیٹھ چکے ہیں. باری باری یہ سب بھاگیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا عمران خان نے. تو آج وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں اور یہ حالات کا پیش خیمہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. نومبر آ چکا ہے، نومبر میں سب کچھ بدلنے والا ہے. ساری باتیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، جس کے بعد پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا، یہاں بھی چیزیں بدلیں گی. لیکن آپ ذہن میں رکھیے ایک بڑی تبدیلی اس کے بعد ہوگی جو 30 نومبر کے بعد، جس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے، آخری سال آ جاتا ہے.
اور اس میں پھر وہی ڈپلومیسی کی جاتی ہے جو ماضی میں عمران خان کے خلاف ہوئی تھی. جب پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باجوہ صاحب نے وہ گیم رچائی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ حالات ہیں کہ میں بولوں گا تو شاید میں بھی آپ سے بات کر رابطہ ختم کر دوں. وہی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، چیزیں وہیں جائیں گی. 30 نومبر کے بعد جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا تو پھر رابطہ عمران خان سے کیا جائے گا، جس کے بارے میں ٹیسٹر نجم سیٹھی صاحب نے چھوڑا ہے معاف کیجیے گا، کہ ڈیل آفر کی جا رہی ہے، بات کہی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، لیکن عمران خان نہیں مان رہے. اگر عمران خان نے ان کی بات مان لی تو پھر یہ جیل کی سزا کس چکر میں، اپنا مینڈیٹ کس چکر میں چوری کروا لیا، اپنی پارٹی کس چکر میں توڑوا لی، کس چکر میں اس ملک میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو جو بچوں کو ہی اٹھا لیا جائے. کل کی بات ہے، ان کے وکیل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا سچ بھی سامنے آ چکا ہے. اب اور کس کی باری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں، ان کے گرد بھی سرخ دائرہ لگایا گیا ہے کہ اگر یہ سچ بولیں گے، کچھ بولیں گے، سامنے آئیں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو اٹھا لیے جائیں گے. اس ملک کے حالات پر اللہ پاک اپنا خاص کرم فرمائے، کیونکہ ایک بڑی تبدیلی تو آ چکی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کی. دوسری جانب ان لوگوں کا اس ملک سے بھاگنا بڑی نشانی ہے کہ مستقبل قریب میں وہ ہوائیں تبدیلی کی چل جائیں گی، جس کے بعد اب فیصلے کرے گا قیدی نمبر 804، کیونکہ مدر آف آل ڈیز لے کر اسی کے پاس ان کو جانا ہے. وہی جب چاہے گا ان کا جو کھویا ہوا نہیں، تباہ شدہ جو ساکھ ہے وہ بحال کرے گا، اس ملک میں استحکام لائے گا، معیشت بہتر کرے گا. حالات مشکل ہوں گے، آتے ہی سب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن وہ جب آئے گا تو کم از کم ایک چیز اس ملک میں شوٹی کے ساتھ آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ اس ملک کی جو ساکھ ہے انٹرنیشنل لیول پر ہو یا دوست ممالک کے درمیان ہو، وہ بحال ہو جائے گی. اس ملک کے شہریوں کا اپنے ملک کے آئین پر، قانون پر شاید اعتماد بحال کرنے میں اسے ٹائم لگے، معیشت کو بہتر کرنے میں ٹائم لگے، لیکن لوگوں کو ایک سکون ہوگا کہ وہ جسے چاہتے ہیں وہ ان کے درمیان ہے. الیکشن ہو، اسے ووٹ پڑے، جیسے ماضی میں پڑے، پھر پڑے، اور وہ اس ملک کی اقتدار کی مسند پر بیٹھے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، ان کے بچوں کا مستقبل اس ملک میں بالکل سکیور ہاتھوں میں. اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.